नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक हदीस जो बाज़ सो कॉल्ड उलमा की तरफ से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जा रही है और उसके मुख्तलिफ़ वेरिएशंस के साथ उसको फैलाया जाता है और जानबूझकर उससे अपनी आँखों को छुपाया जाता है, हकीकत नहीं बयान की जाती। और वो रिवायत है अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सक़फ़ुहा व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद हैं, उमर दीवारें हैं और उस्मान छत हैं और अली उसका दरवाज़ा है। और इस हदीस को बड़ा आम किया जा रहा है और ये कहा जाता है कि असल जो रिवायत है वो ये है, और वो जो अवाम में मशहूर है अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, वो मुकम्मल हदीस नहीं है बल्कि ये मुकम्मल हदीस है। जब इसके ऊपर इन लोगों को तंबीह की गई तो ये कहने लगे कि ये रिवायत मौजू नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है। इसको मुहद्दिसीन ने फ़कत ज़ईफ़ लिखा है, तो इसको मौजू नहीं कहा जा सकता। वैसे तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात आप देखिएगा, और इसके अंदर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान भी है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में जो अहादीस साबित हैं, आपको ये नज़र आएगा कि हदीसों के घड़ने वाले लोग उस शान को वहाँ से चुरा कर किसी और सहाबी पर फिट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये रिवायत भी मिलेगी अबू बकर मिन्नी व अना मिन्हु, और इसके अंदर कज़्ज़ाब है उस सनद के अंदर भी, अगरचे वो भी मौजू नहीं है हमारा। इसी तरह से यहाँ तक कि ये भी रिवायत मिल जाएगी कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मिसाल ऐसे है मेरे साथ जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की जो निस्बत है वो। अब जैसे कि आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आता है कि ये वो अहादीस हैं जो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में सही आसानीद से साबित हैं, तो उनको वहाँ से चुरा के लगाया जाता है दूसरों के ऊपर, किसी भी सहाबी के फ़ज़ाइल पे। और इस कबीह अमल के पीछे सोच सिर्फ एक ही होती है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की कोई अफजलियत साबित ना हो जाए, और अगर कुछ साबित है तो उस अफजलियत को न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए, ऐसे बयान कर दिया जाए कि वो आपकी फजीलत लगे ही ना, बयान ही ना हो, बिल्कुल इक्वल कर दिया जाए। उसके पीछे सोच ये होती है इन लोगों की। ये जो हदीस बयान की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा इला आखिर, इसके दिफा में किसी एक शख्स ने, सो कॉल्ड आलिम ने, एक आर्टिकल लिखा है, और मैं उस आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इनकी सोच है क्या और ये किस तरह से इस इल्म को प्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने आर्टिकल ऐसे शुरू किया है अपना कि भाई ये हदीस मौजू नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है और मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। और वो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया है कि आदमी को बग़ैर इल्म के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कलाम करने से डरना चाहिए। ये जुमले याद रखे जाएं, और इस फ़न की तहसील में मुसलसल कोशिश करना चाहिए, हत्ता कि इस फ़न में मुहारत और रसूख हासिल हो जाए और उसे तबहुर हासिल हो। उसके बग़ैर कलाम करने वाला कहीं उस हदीस के हुक्म में दाखिल ना हो जाए कि बग़ैर इल्म के कलाम करता है, उस पर अल्लाह ताला और मलाइका की लानत है, इला आखिर। बड़ा सख्त कलाम है, और ये कलाम मैं डिस्क्रिप्शन में लगा भी देता हूँ, आप लोग ख़ुद पढ़िए। फिर उन्होंने इसी तरह से इमाम मुहय्यिद्दीन कुरैशी अल हनफ़ी से एक और हवाला नकल किया है। कहते हैं कि अक्सर लोगों का ईमान मौत के वक्त ज़ाया होने का सबब जुल्म है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बग़ैर इल्म के गुफ्तगू करने की जुर्रत से बढ़कर कौन सा जुल्म होगा। हम अल्लाह ताला से माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करते हैं। यानी यहाँ से उन्होंने ये मुकदमा ये रखा है कि यानी ये जो लिख रहा है बंदा, उसको बहुत गहरा इल्म है हदीस शरीफ का, और अगर किसी और ने इसके ऊपर कलाम कर दिया और अगर इस हदीस को मौजू करार दे दिया, इनकी नासबियत का पर्दा चाक कर दिया, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत बात मंसूब कर रहा है। मैं यहाँ पर रोक के एक दो टोक बात आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये जो दरस निज़ामी चलता है ना, इसके अंदर इल्म हदीस पर कोई मेहनत नहीं करवाई जाती। आम आवाम को लगता है कि शायद ये लोग कोई हदीस के उलमा हैं, इनको कोई हदीस पढ़नी पढ़ानी आती है। इन लोगों ने दौराए हदीस भी बमुश्किल मुकम्मल किया होता है। और दौराए हदीस में क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कि एक एक हदीस का बैठ के हुक्म पढ़ते हैं? ना, फ़कत ये कि तिलावत की जाती है, किरात की जाती है हदीस की, और अगर चीदा चीदा मकामात पे जिस तरह का शेख हो वो कोई फ़िक़ही मसाइल के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वो कमेंट कर देगा। रह गई सनत हदीसी, जरह व तादील, अस्मा और रिजाल, इसके ऊपर अलिफ बे नहीं पढ़ाई जाती।
اور 2-3 اصول الحدیث کے نظری قاعدے پڑھا دیے جاتے ہیں ان کو، اور جس سے جو ہے نا ان کا سارا جو ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے حدیث کی وہ ہوتی ہے۔ رہ گئی بات کوئی ڈیپتھ، کوئی علم، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ علم حدیث شریف کا جنازہ ہمارے برِ صغیر میں نکلا ہوا ہے۔ تو آپ ان کی پگڑیوں کے پیچھے نہ جایا کریں، ان کی بڑی بڑی داڑھیوں کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے ان کے بڑے بڑے القاب اور ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ناموں کے آگے لکھا ہوتا ہے شیخ الحدیث، المحدث، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ مشکل سے ایک طالب علم حدیث شریف تک نہیں پہنچے ہوتے وہ لوگ۔ تو ان کی باتوں میں نہیں جانا آپ نے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے کلام کو سنیں، اور ان کے کلام کو جب محدثین کے کلام پر پیش کریں گے تو آپ ہنسیں گے، رونا بھی نہیں آئے گا بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس سخت قسم کے زوال سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اور یہ علم حدیث کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فقط اپنے مسلک کا الو سیدھا کرنے کے لیے بس۔ اور آج کل چونکہ ان کا مسلک ناسبیت ہے، جنرلی سپیکنگ، الا ماشاء اللہ، تو علم حدیث شریف کا استعمال فقط ہوگا تو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ہوگا، علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں وارد احادیث کو رد کرنے کے لیے ہوگا، اور دیگر صحابہ کے فضائل میں موضوع احادیث کا دفاع کرنے کے لیے ہوگا، جیسے کہ ابھی یہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے یہاں پر باتیں کر دی ہیں کہ ڈرنا چاہیے، تو خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کیا محنت ہے حدیث شریف کے اوپر آپ لوگوں کی جو اس پہ کلام کر رہے ہیں؟ وہ تو آگے کھلتا ہے بھی معاملہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے امام زرکشی کو یہاں پر کوٹ کیا کہ بعض اوقات کچھ محدثین کسی حدیث کی عدم اطلاع کی وجہ سے اس حدیث کی نفی کر دیتے ہیں، اور ایسی ثابت حدیث کی نفی کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو دین کی ایک اصل کا انکار کر دیتا ہے اور واضح راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو ہم حدیث آپ کو بیان کر رہے ہیں، ابو بکر اساسھا، یہ در حقیقت اگر آپ کو اس کی اصل نہیں مل رہی نا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو موضوع قرار دیں، اس کو موضوع کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کو فقط محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے چند ایک حوالے دیے ہیں، ان حوالوں کو ذرا تفصیل میں انالائز کرتے ہیں، پھر اس حدیث کی حقیقت کو بھی کھولیں گے، اس کی سند پہ بھی کلام کریں گے، وہ جو ایک سند سو کالڈ ہے اس کی، اور پھر اس کے متن کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے حوالہ دیا یہاں پر ابن حجر ہیثمی کا۔ بھائی ابن حجر ہیثمی کوئی حدیث کی سند کا امام نہیں ہے، اس سے کہ آپ جرح و تعدیل کے جو ہے وہ اقوال قبول کرتے پھریں۔ ہاں، فقہ شافعیہ میں بڑے ایک مستند امام مانے جاتے ہیں، ان کے فتاویٰ کے اوپر عمل ہوتا ہے، ان کی جو شرح اربعین نوویہ ہے وہ بڑے کمال کی ہے، لیکن حدیث کی جرح و تعدیل میں وہ کوئی حجت نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے وہ۔ اور بعض لوگ خواہ مخواہ کا غلو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ ابن حجر ثانی تھے سبحان اللہ، نہیں بھئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے الفتاوی الحدیثیہ میں کہ اس حدیث کے حوالے سے سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو صاحب مسند الفردوس، سبحان اللہ، یعنی ہر واہی قسم کی موضوع من گھڑت روایت جس کو یہ اپنے مسلک کے دفاع میں لے کر آتے ہیں، اس کی اصل آپ کو مسند فردوس میں ملے گی۔ کہتے ہیں یہ مسند فردوس میں آتی ہے بلا سند، جی یہ قول سنیے، بلا سند، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے پھر اس کو اسی طرح سے ذکر کیا ہے، اور حدیث کی پوری انہوں نے بیان کی کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا الی آخر۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ حدیث بلا سند ہے۔ اب یہ چیز واضح رہے کہ حدیث تو ہوتی فقط سند کے ساتھ ہے، اگر کسی حدیث کی سند موجود نہ ہو اس کو حدیث نہیں مانا جاتا، یہ تو 101 ہے، بیسک ہے اس علم کا۔ اب یہاں سے میں چند ایک اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب امام ملا علی قاری، کیونکہ ان کو بھی آگے کوٹ کیا گیا ہے تو ذرا ان کا بھی ذرا حوالہ اس مقام پہ لے لیں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر بن خیر نے کہا ہے کہ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا، جب تک کہ وہ قول اس کے پاس کسی سند سے مروی نہ ہو۔ جی ہاں، آپ نے یہاں پر ملا علی قاری کا حوالہ تو دیا جو آگے آپ کو میں بتاتا ہوں جا کے، البتہ یہ چیزیں آپ نے اگنور کر دیں۔ سند کے بغیر بھی اب دین چلے گا؟ جس کی سند نہیں ہے، بس کسی نے من گھڑت بات کسی کتاب میں لکھ دی تو بس اس وجہ سے اس کو قبول کر لیں کہ بھائی سند نہیں ہے تو بس خیر ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ خطیب بغدادی الکفایہ میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ امام صالح بن احمد فرماتے ہیں کہ ان الحدیث بلا اسناد لیس بشیء، کہ سند کے بغیر حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وان الاسناد درج المتون بہ یوصل الیہا، سند کے بغیر حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، سند
حدیث کے متن تک پہنچنے کی سیڑھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن عراق اپنی کتاب تنزیہ الشریعت المرفوعہ میں لکھتے ہیں جا کے، جو بڑی شاندار موضوعات کے موضوع پہ کتاب ہے، کہتے ہیں کہ موضوع حدیث کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ یہ جس سے امام فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ راوی کسی ایسے زمانے میں حدیث بیان کرے جس میں احادیث کا استقراء کیا جا چکا ہے اور انہیں مدون کر دیا گیا ہے، اور پھر ریسرچ کرنے کے بعد نہ تو اسے لوگوں یعنی حفاظ کے سینوں میں محفوظ پایا اور نہ وہ حدیث کتابوں میں موجود تھی، تو کہتے ہیں یہ حدیث بھی موضوع ہوتی ہے۔ کوئی ایسی حدیث اسی ایسے بعد کے زمانے میں اپیئر ہو جائے جب کتابیں آلریڈی لکھی جا چکی ہیں، بڑا ذخیرہ موجود ہے، ادھر وہ حدیث اپیئر ہی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں ہاں جہاں تک صحابہ اور ان کے قریبی دور کا تعلق ہے، وہاں پر یہ ممکن تھا کہ کسی کتاب میں حدیث نہ ہو، وہ دوسرے کے پاس ہو، کسی شخص کے پاس موجود ہو، دوسرے کے پاس نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ لیکن جہاں تک بعد کی بات ہے، اب کے زمانے کی بات ہے، بھئی اب یہ چیز نہیں چل سکتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ بلا سند یہ روایت ہے، اور آپ بلا سند روایت کو لے کر یہ کہیں کہ یہ بلا سند روایت در حقیقت کمپلیشن ہے اس روایت کی جو کہ حسن اسانید کے ساتھ آتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی علم حدیث کی آپ انڈرسٹینڈنگ دیکھیں آپ لوگوں کی کیا ہے کہ ایک من گھڑت بے سند حدیث کو آپ یہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ مکمل حدیث ہے، اور وہ جو ایک حسن سند کے ساتھ جو موجود ہے روایت، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آپ لکھتے ہیں جناب اس کے اندر کہ حافظ نجم الدین محمد بن محمد الغزی انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس روایت کی ساری اسانید ضعیف ہیں، واہی ہیں، اور پھر آگے وہ امام سخاوی کا حوالہ مینشن کرتے ہیں، اور سخاوی کا حوالہ جو انہوں نے نقل کیا ہے اس میں حد درجہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بددیانتی کی ہے، بددیانتی تو وہ کرے گا کہ جس کو پتہ ہو کسی چیز کو اور وہ چھپا لے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں اس کے اندر یہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ سخاوی نے لکھا ہے کہ اس کو دالمی نے نقل کیا ہے اس روایت کو، اور وہ بھی بلا سند۔ کہتے ہیں نیز اس باب کی دیگر احادیث کو نقل کر کے انہوں نے کہا ہے، سخاوی نے کہا ہے وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلَّهَا ضَعِيفَةٌ، یہ سب ضعیفہ ہیں، اور ان کی اکثر کے جو الفاظ ہیں یہ سنیں رقیق ہیں، اور اس میں سب سے راجح روایت وہ ہے جو ابن عباس سے آتی ہے، بلکہ وہ حدیث حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا جو کلام ہے سخاوی کا، یہ کس سے متعلق ہے؟ اب یہ المقاصد الحسنہ سے خود پیش ہے آپ کے سامنے۔ وہ اس حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں سخاوی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور سب سے پہلے آپ امام حاکم کے، طبرانی کے اور ابو شیخ وغیرہ کے حوالے سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جو کوئی چاہتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو، یا جو کوئی چاہتا ہے کہ اس علم کو حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ اور پھر اس کے اوپر تفصیل بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں جا کے لکھتے ہیں کہ اس کو صاحب فردوس نے، یعنی جو مسند الفردوس جن کی کتاب ہے، انہوں نے بھی نقل کیا ہے بغیر سند کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور اس کو مرفوع کیا ہے، اور پھر وہ آگے روایت ذکر کرتے ہیں نا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا الی آخر، اور آگے انہوں نے بائی دا وے یہ بھی لگا دیا ہے کہ وہ علی بابھا اور معاویہ اس کی کنڈی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا تھوڑا ناسبی حضرات تھوڑا اور کہیں غور کر لیتے تو شاید دروازے کے پینٹ کے اوپر کہیں جزید بھی نظر آ جاتا آپ کو۔ کوئی عقل نام کی چیز ہے آپ لوگوں کے اندر۔ آگے اس کے بعد آخر میں سخاوی کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ ان سمری ان سمپل ورڈز، یہ سب ضعیف ہیں، اور ان کے اکثر کے الفاظ جو ہیں وہ رقیق ہیں، اور ان میں سب سے احسن روایت وہ ہے جو ابن عباس سے آتی ہے، بلکہ وہ حسن ہے، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں فقط اس حدیث کے اوپر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بس اس کے بارے میں کہا یہ حسن ہے، اور باقیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے الفاظ رقیق ہیں، اور الفاظ کا رقیق ہونا حدیث کے موضوع ہونے کی بہت بڑی علامات میں سے ہے۔ اگر کسی روایت کی سند نہ ملتی ہو بلکہ سند مل جائے اور سند بھی ثقات کی ہو، لیکن اگر اس کے متن میں رکاکت ہے تو اس کو بھی محدثین منکر یا موضوع قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں یہ مسئلہ کیا ہوا، شاید کسی ضعیف راوی نے یا کسی قذاب نے اس کی سندوں کو مکس اپ کر دیا ہے اور بعد والے اس کو دیکھ نہیں سکے۔ البتہ متن کی رکاکت کلیئر انڈیکیشن دیتی ہے کہ یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اب متن کی رکاکت، ایک تو آپ لفظ دیکھیں یہ کس طرح کی تمثیل ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی اساس ہیں، اور عمر جو ہیں وہ اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں۔ کوئی حیا نام کی چیز ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمثیل دیں کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی تمام علوم میرے اندر موجود ہیں،
اور مجھ میں داخل ہونے کا راستہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے. اب یہ کہنا کہ اس شہر کی بنیاد ابو بکر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بنیاد ابو بکر ہیں. خدا کا خوف کریں، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بنیاد ابو بکر ہیں. اچھا، اس شہر کی جو دیواریں ہیں، چلیں شہر کی دیواریں تو سمجھ آ جاتی ہیں، یہ شہر کا چھت کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. یعنی آپ وہ کلام جو ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی اپنی زبان سے نہیں کر سکتا، آپ اس کلام کو اپنے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہاں البتہ لوگوں کے اوپر آپ نے گستاخیوں کے فتوے لگا رکھے ہیں، خود آپ لوگوں کو کوئی حیا نہیں ہے اس چیز کو لے کے. تو یہ تو متن کا حال ہے. آپ پہلے یہ ایکسپلین کریں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اساس ہیں. سبحان اللہ، ذرا کدھر گئی آپ لوگوں کی عقلیں؟ تو صحابی کا در حقیقت جو کلام ہے، انہوں نے کلام میں بول دیا ہے کہ بس ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہاں پر ضعیف جو بول رہے ہیں اور واہی بول رہے ہیں کہ بمعنی موضوع اس کو قرار دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس میں صرف ایک روایت ہے جو قابل اعتماد ہے، وہ فقط وہی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب ذرا ہیثمی کا جو کلام ہے، صرف میں دوبارہ چلوں گا، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیثمی نے کلام کیا ہے نا، کہ ابو بکر حیطانھا اور اس طرح کی جو باتیں لکھی ہیں، یہ انہوں نے ان کی جو کتاب ہے صواعق، اس کے اندر انہوں نے کلام کیا ہے، اور حد درجہ قبیح کلام ہے. اس میں بات صرف اتنی ہے کہ ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان قبول نہیں ہو رہی. میں کلام پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا ولا یقال بل علی اعلم منہ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ علی جو ہیں یہ ان سب سے، یعنی کہ باقی خلفاء سے علم میں بڑے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا. اس کے منکر ہیں یہ لوگ، ان کو یہ بات قبول نہیں. کہتے ہیں ان کے فضائل میں وہ جو حدیث آتی ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا لیمنا نقول سیاتی کہ ان ذالک الحدیث مطعون فی، کہ یہ حدیث یعنی جو سند سے مروی ہے، وہ مطعون ہے، اس پہ تان ہے. اور اگر تم مان بھی لو کہ وہ اگر صحیح ہے یا حسن ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا فابو بکر محرابھا. بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے معارض یعنی کہ اس کے اپوزٹ بھی ایک روایت آتی ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ابو بکر ساسھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا الی آخر. تو کہتے ہیں اس سے کوئی حضرت علی کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس شان پہ رو رہا ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت علی کی یہ شان ہے، وہ قبول کیسے کرے، اور اس کے مخالف جو ہے وہ من گڑت موضوع بلا سند حدیثوں کو لے کر آ رہا ہے. تو اس کے کلام کو پکڑ کے آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کہا ہے یہ روایت ضعیف ہے. خدا کا خوف کریں یار. اب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ فتاویٰ حدیثیہ میں شاید وہ تھوڑے اپنے ہوش و حواس میں تھے اور بغیر تعصب کے لکھ رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ رسول رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مدینۃ العلم و ابو بکر ساسھا وعمر حیطانھا الی آخر، جو منسوب کر دی کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ مسند الفردوس میں آتی ہے بغیر سند کے، اور یہ حدیث ضعیف ہے. انہوں نے جیسے کہ نا مدینۃ العلم وعلی بابھا اور معاویہ جو ہیں وہ اس کی کنڈی ہیں، وہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہیں. البتہ جو روایت ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ روایت حسن ہے، یعنی جس میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور جس میں معاویہ کو کنڈی بنا دیا گیا ہے وہ بھی روایت ضعیف ہے. اور یہاں پر وہ ضعیف بمعنی وہ نہیں کہ جس کو فضائل میں تم قبول کر لو گے، ٹھیک ہے. یو ہیو نو آئیڈیا کہ کون سی روایت جو ہوتی ہے اس کو فضائل میں قبول کیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں کیا جا سکتا. ایک ٹھپا پکڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ روایت ضعیف ہے لہذا فضائل میں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور وہ لے لو. ہاں اگر کوئی ایسی فضیلت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں آتی تو آپ لوگوں نے سب نے ابن حجر بن جانا تھا وہیں پر اور اس کو رد کر دینا، اس میں یہ ضعیف ہے، اس میں وہ ضعیف ہے. یہ دوگلا پن ہے آپ لوگوں کا. بہرحال اس کے اوپر انہوں نے پھر آگے تفصیل سے لکھا ہے کہ اس کو فلاں لوگوں نے بیان کیا اور اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوئی. اچھا، یہ سچ بول کے بعد میں انہوں نے اپنا الو سیدھا کر لیا ہے ابن حجر ہیثمی نے کہ یہ حدیث جو ہے ٹھیک ہے بھائی حسن درجے کی تو ہے، لیکن اس سے کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی جو ہیں یہ باقیوں سے افضل ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ سے سوال ہی یہ نہیں ہے، اب حدیث کا حکم بتاؤ نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ان کو ایک ڈفرنٹ انسیکیورٹیز جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہیں اندر سے. تو یہ تو حال ہے. یہ دو نقول جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں بھی. پھر امام عجلونی کو ان کا حوالہ دیا گیا ہے، انہوں نے بھی غزی کا قول نقل کیا ہے. غزی نے کہا ہے کہ ساری واہی مرویات ہیں. بھئی ایک ضعیف وہ ہوتی ہے جو فضائل میں قبول ہوتی ہے، ایک وہ ضعیف ہوتی ہے جو بالکل رد ہو جاتی ہے، اس کو فضائل میں بھی قبول نہیں کر سکتے. کچھ شرائط ہوتی ہیں روایت کو قبول کرنے کی. اور آگے کہتے ہیں کہ محدث احناف ملا علی قاری نے جو ہے نا ان نے بھی اس کو مسند الفردوس کے حوالے سے جو ہے نا وہ نقل فرما رکھا ہے اور مقرر کر رکھا ہے. تو بھئی اگر انہوں نے نقل کر رکھا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟
کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ وہی ملا علی قاری، میں نے جیسے حوالہ دیا نا، وہ خود بول رہے ہیں کہ بھائی بغیر سند کے حدیثوں کو بیان نہیں کرنا، بغیر سند کے حدیثوں کو بیان نہیں کرنا. ہاں تو جسٹ کہ ملا علی قاری نے کوئی بات لکھ دی ہے، کسی نے بھی کوئی بات لکھ دی ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہوتی. سند پیش کریں، کوئی قرآن کی آیت لے کر آئیں، یہ کوئی حدیث لے کر آئیں جو سند کے ساتھ ہو. اگر وہ ضعیف بھی ہوگی اور اس میں ایسا ذوف ہو کہ جس کو قبول کیا جا سکتا ہے تو قبول کریں گے. اور آخر میں انہوں نے پھر ابن عساکر کا حوالہ دیا، اور وہ بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا یہاں پر. کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے اس حدیث کو تاریخ دمشق میں لکھا ہے، اور اس کے جو راوی ہیں اسماعیل بن علی الواعظ، اس کے اوپر تو بھی ہم کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ سخت مجروح ہے، لیکن خود اس کے حالات میں اس حدیث کا ذکر کر کے ابن عساکر نے لکھا ہے کہ میں نے ان کے جو شیخ ہیں شیخ ابو الفرج الاسفرائینی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ایک مدت کے بعد ایک جز میں اسی طرح پایا جیسے کہ ابن المثنیٰ نے ذکر کیا ہے. اچھا اس کو دلیل بنا رہے ہیں. اب کون سا جز ہے؟ سند پیش کی جائے. اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تھا، سند لکھ کر پیش کر دیتے، پتہ چل جاتا کہ وہ روایت کدھر ہے. جسٹ بیکاز آپ نے پا لیا ہم اس کو مان لیں. آگے کہتے ہیں اور اس معنی کی ایک اور حدیث حافظ ابن عساکر نے حضرت انس سے بھی روایت کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ منکر جدن اسنادن و متنن، یعنی یہ حدیث سند اور متن کے اعتبار سے سخت منکر ہے. اور کہتے ہیں اہل علم پر مخفی نہیں کہ حدیث منکر موضوع نہیں ہوا کرتی. سبحان اللہ. جناب اہل علم جو ہیں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ کے والے وہ نہیں جو واقعتاً حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو محدثین ہیں، عرب سے پوچھ لیں، ان سے جا کے سوال کر لیں جو علماء ہیں حدیث کے، ان سے پوچھ لیں کہ جب کوئی محدث خاص طور پہ ارلی محدثین کسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منکر الاسناد والمتن ہے، تو اس سے مراد وہ آپ کا نزہۃ النظر و نخبۃ الفکر والا متن منکر ہوتا ہے، یا پھر اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے؟ جو لفظ منکر ہے، ارلی ائمہ محدثین شاذ مرویات اور من گھڑت موضوع مرویات، متروک مرویات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اگرچہ غریب کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. لیکن جب اتنا کلیئرلی ابن عساکر نے بولا ہے نا کہ یہ منکر الاسناد والمتن ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر جدن، بہت ہی زیادہ منکر یہ روایت ہے، تو اس منکر سے مراد وہ والا منکر نہیں جس میں ایک ضعیف راوی اپنے سے کچھ کم ضعیف راوی کی مخالفت کر رہا ہو. یہ تو بہت بعد کی گڑی ہوئی تعریف ہے جو ابن حجر نے بیان کی ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے. آپ کو بنیادی اصطلاحات کا نہیں پتا کہ ائمہ کرام لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، اور آپ چلیں اس کلام کے جو ہے نا حدیث کے اوپر کلام کرنے کے لیے. اور شروع میں آپ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ بغیر علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کلام کرنے سے ڈرنا چاہیے. وہ اتنا بڑا آپ نے جو ایک صفحے کا اوپر خطبہ لکھا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ آپ اس سے بری ذمہ ہیں؟ اب یہ جو اسماعیل ہے، اسماعیل الاسترابازی، جس نے یہ حدیث کا شوشہ چھوڑا تھا، اس کا ذرا حال سن لیں. وہ کون تھا؟ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لسان المیزان سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ خود اس کو کھول کے پڑھیں. اسماعیل بن علی المثنیٰ الاسترابازی الواعظ، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے ان سے لکھا ہے، ان سے مرویات لیں اور کہا ہے لیس بثقہ، یہ کوئی ثقہ نہیں تھا. اور یہ جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے لیس بثقہ، یہ سخت جرح ہوتی ہے، یہ عام چھوٹی جرح نہیں ہوتی. اور آگے آپ فرماتے ہیں، بلکہ اس کو اس کی ایک حدیث نقل کر کے ذہبی کا کلام ہی چلتا ہے اس میں کہ یہ حدیث باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. پھر ابن حجر اپنا کلام شروع کرتے ہیں لسان میں، اور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے، اس کو واحدی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں عن ابی الفتح محمد ابن علی المکفوف سے. وہ اس کو علی بن الحسن بن مندار سے اس علاقے اس کو بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس روایت میں اسماعیل مع ذالک متہم، اسماعیل جو ہے وہ متہم حدیثوں کو گھڑتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قال غیث بن علی السوری نے اس کو نقل کیا، اور قال حدثنی سہل بن بشر بلفظہ غیر مرہ، انہوں نے متعدد مرتبہ ہمیں یہ بات بیان کی ہے سہل بن بشر نے کہ اسماعیل جو تھا یہ دمشق میں خطبے دیا کرتا تھا، وہاں کا واعظ تھا. تو ایک شخص نے اس سے کھڑے ہو کر سوال کیا، فقام علیہ رجل فسألہ عن حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس نے کہا فقال هذا مختصر، یہ شارٹ حدیث ہے. یہ اس مولوی صاحب نے کہا، اسماعیل نے. کہتے ہیں وانما ہوا، بلکہ حدیث اصل میں یہ ہے انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها، اصل روایت کی ہے. اور جب انہوں نے یہ کہا تو سبحان، تو انہوں نے کہا کہ سند تو لے کر آؤ اس کی. وہ اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں وہ پیش کرے گا سند کو، لیکن وہ مر گیا اور آج تک وہ سند نہیں پیش کر سکا، آج تک نہیں کر سکا. اس کے بعد خطیب نقل کرتے ہیں اس کو، اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کو، اور پھر آگے حافظ لکھتے ہیں کہ ابو سعد ابن سمعانی نے اپنے انصاب میں لکھا ہے کہ اس کو قذاب ابن قذاب کہا جاتا تھا.
سبحان اللہ۔ اب چونکہ یہ خطیب تھا اور ہمارے جو اکثر نواسب ہیں وہ بھی خطبہ ہی ہیں، اور مزاج سب کا جو ہے نا وہ ایک ہے، انت مع من احببتا، تو یہ ساری چڑیاں ایک ہی جو ہے نا وہ درخت پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جس طرح وہ جھوٹ بکتا تھا اس طرح یہ بھی بکواس کر رہے ہیں آج۔ آگے جا کے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا پھر عبدالعزیز نقشبی سے، قال وحدث عن شافع بن ابی عوانہ و ابی سعد بن اسماعیلی اور حاکم اور سلمی اور ابو فضل الخزائی، اور ان سب ائمہ نے بیان کیا کہ وہ کان یقص و یکذب، قصے سناتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا یہ کھڑا ہو کے، اور کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی متقین والے کوئی سمبلز نہیں تھے، کوئی نشانیاں نہیں تھیں۔ اور اسی طرح نقشبی آگے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ میں ابو نصر عبید اللہ بن سعید السجزی کے پاس مکہ میں گیا تو اس کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، اس سے کچھ بھی نہ لکھا جائے نہ اس کا احترام کیا جائے۔ اور پھر آگے یہ بھی یعنی یہ کہا گیا کہ یہ موضوع احادیث لے کے کچھ اس کے اوپر صحیح اسانید جو ہے نا وہ ڈال دیا کرتا تھا۔ تو یہ آدمی یاد رکھ لیں، اس کا نام اسماعیل الاسترابازی، یہ مجرم ہے اس روایت کا، اس نے یہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها الی آخر جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ اب یہ وہ آدمی جو ایک خطیب ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ سند پیش کرو، سند نہ پیش کر سکا۔ اب ابن حجر ہیثمی کا یہ فتویٰ ایسے آدمی کے شخص سے متعلق وہ پیش ہے۔ اب اگرچہ یہ فتاویٰ حدیثیہ جو ابن حجر کی ہے، ابن حجر ہیثمی کی اپنی، وہاں پر بھی ہے، لیکن جہاں سے میں ریڈ کر رہا ہوں اس کو، یہ قواعد التحدیث ہے، تاکہ یہ دونوں جو فوائد جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ علامہ جمال الدین قاسمی کی ہے، انہوں نے اس کے اندر باب باقاعدہ اس کے اوپر قائم کیا ہے، پیج نمبر 265، فتویٰ ابن حجر ہیثمی کا اس خطیب سے متعلق جو حدیثوں کو تو بیان کرے لیکن سورس بیان نہ کرے کہ وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے فتاویٰ میں ہے، ان سے سوال کیا گیا خطیب کے خطیب یرقى المنبر فی کل جمعہ، ٹھیک ہے، ہر جمعے پہ چڑھ جاتا ہے مولوی ممبر پہ آگے، اور ایسی حدیثوں کو بیان کرتا ہے، اس کے پھر جو سورسز ہیں وہ بھی نقل نہیں کرتا، نہ اس کی روایت کے بارے میں کوئی ذکر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو ابن حجر ہیثمی نے اپنے ہوش و حواس میں یہ جواب دیا ہے کہ اس سے یہ کہا جائے، وہ جو خطبے جو بیان کر رہا ہے، ما ذکرہ من الاحادیث فی خطبہ من غیر ان یبین رواتها، کہ بغیر ایکسپلین کیے کہ اس کے راوی کون کون سے ہیں، وہ جو حدیثوں کو نقل کر رہا ہے یا ان کو ذکر کیے بغیر، فرماتے ہیں کہ فجائز، یہ جائز ہے اس کے لیے اس شرط کے ساتھ کہ یہ محدثین میں سے ہو، یہ شخص کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے اور اس کو کیا بیان نہیں کر رہا، یا وہ جس سے نقل کر رہا ہے وہ ایک ثقہ محدث ہے، اس سے نقل کر رہا ہے۔ اب ابن حجر کا یہاں تک میں جواب پہ روک کے میں چیز مینشن کرنا چاہوں گا، یہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ کتنے محدثین ہیں بھائی جو کہ حدیث کی صحت کا التزام ہی نہیں کرتے، مثلا ابن ماجہ کے اندر بھی بعض موضوع حدیث ہیں، بہقی کے پاس بھی آ جاتی ہیں، اور طبرانی کے معجم میں بھی ہیں، تو جسٹ بیکاز وہ محدث ہیں ان سے حدیثوں کو نقل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعتماد اس کے اوپر ہوگا جو ریسرچ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا حسن ہے، کیا ضعیف ہے، کیا ضعیف جداً اور کیا موضوع ہے، کس کو بیان کر سکتے ہیں کس کو نہیں کر سکتے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ لیکن یہ اعتماد کر لینا کہ کسی ایک کتاب میں کوئی حدیث دیکھ لی، ایسے حدیثوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جب اس کا جو آتھر ہے وہ بھی کوئی حدیث کے علماء میں سے نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ او فی ختم لیس مؤلفها کذالک، کہتے ہیں فلا یحل ذلک، یہ بالکل بھی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس حدیثوں کو بیان کیا جائے۔ ومن فعلہ عذر علیہ التعذیر الشدید، جو ایسی حرکت کرے، اور یہ حکم سارے ان خطباء کے لیے ہے جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو کوئی ریسرچ ہی کر لیں، کچھ پڑھ لیں، کوئی زندگی گزار لیں، نہیں، بس اپنا مسلک سیدھا کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، ہر غلط صحیح بات کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں گے۔ ان کے بارے میں ابن حجر ہیثمی کا فتویٰ ہے کہ وَمَنْ فَعَلَهُ عُذِّرَ عَلَيْهِ التَّعْذِيرُ الشَّدِيد، اس کو سخت تعزیر، سخت سزا دی جائے اس شخص کو، اور صحیح کہا انہوں نے، ایسا ہی ہونا چاہیے، تب ہی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ جو ہے انہوں نے بند کرنے ہیں، ورنہ کیا کرنا۔ آگے وہ کہتے ہیں وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ الْخُطَبَاء، اور یہ اکثر خطباء کا بھئی یہ حال ہے کہ بس وہ کسی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں کہیں سے، یہاں تک تو یہ بھی حالات نظر آتے ہیں کسی دیوار سے حدیث کو پڑھ لیں گے تو وہ بھی بیان کر دیں گے کہ ہاں بھئی یہ بھی ایک حدیث ہے جو ہم نے پڑھ رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایسا کر رہا ہے اس کو روکا جائے، سختی کی جائے، بلکہ انہوں نے آگے یہاں تک لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آتا تو جو ولی الامر ہے، یعنی اس علاقے کا جو حاکم ہے، اس کو اس چیز کی اجازت ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی اس کی تنخواہ ختم کر دے، اس کا سورس روک دے، سورس آف انکم بند کر دے، تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا بند کرے۔
ہے۔ تو یہ تو ابن حجر حیتمی کا فتویٰ ہے۔ اب ذرا یہ ابن حجر کا فتویٰ اور دوبارہ ذرا وہ اسماعیل استرابادی، وہ جو خود ممبر پہ کھڑے ہو کے حدیثیں سنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اوپر، اس کے اوپر ذرا لگا کے دیکھیں اور بتائیں کہ ان میں سے کون سی بات اب ٹھیک ہے۔ تو خدا کا کچھ خوف کریں، اور حدیث کو موضوع ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ حدیث آپ کو سند نہیں مل رہی تو اس کو موضوع نہیں کہہ سکتے۔ حدیث کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ معرفت رکھتے ہیں وہ سن کے بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ ہاں، لیکن جن لوگوں نے فقط جن کے علم میں صحیح اور غلط اور باطل حدیثیں بلکہ موضوع حدیثوں کی کثرت جو ہے وہ جمی ہوئی ہو، اس کے اوپر ان کے عقیدے بھی بنے ہوئے ہوں، ان کو کہاں معرفت ہوگی اس چیز کی۔ تو خدا کا کچھ خوف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا جھوٹ نہ باندھیں۔ آپ نے ان کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور ایسا نہ کریں کہ آپ حدیثوں کو اپنی غلامی میں لے آئیں۔ آپ حدیث کے پابند ہیں، حدیث آپ کی پابند نہیں ہے، حدیث آپ کے مسلک کی پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔